बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामिन और नाजरीन। आप सुन रहे हैं हमारा खरियां FM 97 की बराह रास्त नशरियात। मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया, जबकि प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं राइट डायरेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि राइट डायरेक्शन में हमेशा हम किसी ऐसी बात को सामने लेकर आते हैं, किसी ऐसे मसले को सामने लेकर आते हैं जिसका हल होना बहुत ज़रूरी है, जिसके हल होने से ना सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी में अच्छा असर पड़ेगा, बल्कि हमारी इज्तमाई ज़िंदगी में भी बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। और इल्म, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर इंसान किसी काम का नहीं है, और इल्म ही की बदौलत इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है। और हम जो मीडिया के लोग हैं, हम जो माइक पर बोलने वाले लोग हैं, हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। हम किसी की बात से, किसी की गुफ्तगू से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाते हैं। पिछले कुछ अरसा से बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, और कुछ उनमें से ऐसे लोग भी हमें नज़र आए जिनकी गुफ्तगू से बहुत मुतासर हुआ मैं। उनमें से एक शख्स ऐसे मिले जिनको जब गुफ्तगू करते मैंने सुना, तलफ़ुज़ बहुत अच्छा। जब उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कि ये किसी रेडियो के प्रेजेंटर हैं। जब उनका नॉलेज मैंने देखा तो ऐसे जैसे एक डॉक्टर होता है। जी हाँ जनाब, एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे भाई जो मुहक्किक भी हैं, स्कॉलर भी हैं, मुअल्लिम भी हैं, दोस्त भी हैं, और क्या कुछ हैं, जो खुद आप उनकी ज़ुबानी भी सुनेंगे। तो जनाब अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हाल अहवाल हैं जनाब के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जो बातें मैंने की ये मेरी दिल की बातें थी, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे आजिज़ मुतासर होते हैं। तो बस यूँ समझिए कि आपकी गुफ्तगू, आपका लहजा, आपकी आवाज़, अंदाज़ और आपका इल्म देखकर आज मुझे भी ये खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज आपके साथ बैठा हूँ, और आज इस खूबसूरत से प्रोग्राम में राइट डायरेक्शन के लिए हम लोगों को एक दुरुस्त समत की तरफ आगाही देंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं ये सामिन और नाजरीन को ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों की तगदो के बाद इनको राज़ी किया, इनसे टाइम लिया, और फिर आज ये हमारे स्टूडियो की जीनत बने हैं। तो बात करेंगे आज हम इल्म के हवाले से। हमारे बच्चे हमारा सरमाया होते हैं, और ऐसा कीमती सरमाया जो कि हमारा बहुत खूबसूरत, ताबनाक, जगमगाता मुस्तकबिल भी होते हैं। और ये मुस्तकबिल अगर हमने हाल में तबाह कर दिया तो यकीन मानिए ना हमारा मुस्तकबिल होगा, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल होगा। तो तालीम के हवाले से, इल्म के हवाले से बात करेंगे आज जनाब अब्दुर्रहमान साहब से। तो आगाज़ करते हैं कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इल्म दरअसल है क्या। हमें ये पता होगा ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं, जिनमें पेरेंट्स खसूसी तौर पर हमारे सुनने वालों में हैं, तो वो इस चीज़ को नोट करेंगे। और अब्दुर्रहमान साहब, हमारा ये जो प्रोग्राम है इसमें खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स बहुत खसूसी तौर पर सुनते हैं, बातों को नोट करते हैं। तो बात करते हैं जी, इल्म है क्या, ये सुनते हैं अब्दुर्रहमान साहब से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। आपका जो 97 FM है उसकी सारी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में मुझे यहाँ पे दावत दी और एक टॉपिक दिया जिस पर हम आज बात करेंगे और कोई ना कोई इंशाल्लाह नतीजा निकाल के यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल।
اور دوسری بات جو آپ نے جتنی باتیں بھی کہی ہیں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے, اللہ کا فضل ہے, اور جس کو بھی عطا کرے جی وہ یہ اسی کی ہی مرضی ہوتی ہے. بے شک. اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات سبحان بنی اللہ. ہوئی ہے, تو یہ سب کرم ہے اور دعائیں ہیں بزرگوں کی, اسلاف کی, اپنے والدین کی, جہاں پہ ہم پڑھے اساتذہ کی. جی بالکل. تو بندہ نعیز جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھا ہے آج اس موقع پر. اور سر دوسرے نمبر پہ میں بہت ہی زیادہ میں نے آپ کے پروگرامز دیکھے ہیں, اور میں آج یہاں اپنے ناظرین کو, اپنے سامعین کو یہ بتانا چلوں کہ اس گئے گئے دور میں جہاں پر فحاشی اریانی جو ہے بڑے عروج پر ایسے ہی تو سر اس طرح کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے یہاں سے اگر اس طرح کا پیغام اگر آپ لوگوں کو رائٹ ڈائریکشن بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس دور جہاد کریں. اور سر میں آپ کو بھی خراج تحسین, بہت شکریہ, خراج محبت, خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ اسی طرح اس کو مسلسل کرتے رہیں. میری دعائیں اور جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کے فین ہیں ان سب دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ. سر جہاں پر آپ نے بات کی ہے ٹاپک کے حوالے سے کہ ماضی اور حال, یہ علم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلے آپ نے کویسچن رکھا کہ علم ہے کیا. بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ علم کیا ہے پھر ہی ظاہری بات ہے اس پر ہم بات کریں گے, ڈسکس کریں گے, موازنہ کریں گے. تو سر علم ہمارے مطابق, یا اگر ہم جب یہ لفظ سنتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنا یا ڈگری حاصل کر لینا یہ علم ہے. ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اسکول پڑھتا ہے, کالج پڑھتا ہے, یہ علم حاصل کر رہا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے سر علم جو ہے یہ ایک فکر کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, اور یہ ایک نظریے کا نام بھی ہے, نظر کا نام بھی علم ہے. علم جو ہے بنیادی طور پر احساس کا نام ہے. علم جو ہے یہ حاصل کا نام ہے. جب آپ بھی حاصل نہیں کچھ کرتے وہ آپ کا علم نہیں. اگر آپ نے تھوڑا بہت پڑھ بھی حاصل کر لیا تو سر آپ کے پاس نالج آ گئی, آپ کے پاس علم آ گیا, اور آپ کے پاس ایک زندگی آ گئی ہے. زندگی کا نام بھی علم ہے, اور علم کا نام بھی زندگی ہے. کیا بات ہے, جس بندے کے پاس علم ہی نہیں ہے سر وہ مردہ ہے. میرے نزدیک وہ بندہ چلتا پھرتا ایک لاش کی مانند ہے. تو سر بیسیکلی چیز یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اسم کا نام ہے, احساس کا نام ہے, یہ ساری علم میں آ جاتی ہیں. ایک فکر کا, ایک نظریے کا نام ہم اسے علم دیں گے. اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آپ نے متعدد بار سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت جو نازل کی وہ یہی تھا کہ پڑھیے. یعنی پڑھنے اور پڑھانے کا نام بھی علم ہے. اگر ہم وہ پڑھ کر اور پڑھا کر ہمارے اندر اگر احساس پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں ہم نے کر لیا. اگر احساس پیدا نہیں ہوا تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ علم حاصل نہیں کیا, آپ ابھی جو ہے اس راستے میں ہیں, ابھی آپ کو منزل نہیں ملی. تو سارا حدیث میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ علم حاصل کرو, تم جو ہے سب کو علم جو ہے وہ حاصل کرنے کا اللہ کے پیارے رسول کو ارشاد فرمایا ہے. بالکل. اور یہ جو ایک آپ یہاں پہ کہ ہم سیکھیں اور سکھا رہے ہیں دوسرے کو, تو یہاں پہ بات کرتا چلوں ایز اے محقق, وہ حدیث کی جاتی ہے کہ گود سے لے کر قبر کے علم حاصل کرو, یہ موضوع ہے, یہ کسی کا قول ہے. تو آج یہاں پہ کچھ ایسی انشاءاللہ باتوں میں جو بھی حدیث ہیں تو ہم کریں گے یہ موضوع روایات ہے, اور یہ ہماری جت ہے, ہم بغیر کسی تحقیق کی فارورڈ کر دیتے ہیں. اس چیز کو جہالت کہتے ہیں. یہ علم کے جو ہے متضاد ہے. علم کے آگے اگر کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے وہ جہالت ہے. یہ جہالت ہمیں دور کرنا ہوگی. ہمارے پاس کچھ ہوتی ہے, ہمیں اس چیز کے اوپر ریسرچ کرنا چاہیے, تحقیق کرنی چاہیے. اس کے بعد تو اللہ کے رسول نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار فرمایا علم حاصل کرو, اور آپ خود بذات خود آپ نے ارشاد فرمایا میں معلم کائنات بن رہا ہوں. اس سے بڑی دلیل اور یاد ہے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی بن کر آئے, رسول کے امام بن کر آئے, لیکن آپ نے اس چیز کا اظہار نہیں کیا جتنا آپ نے خوشی سے اس چیز پر کیا کہ میں معلم ہوں. اس کی بڑی ہی اسلام میں بھی اگر دیکھا جائے, اسلام پر آپ دنیا میں دیکھا جائے تو سر یہاں پہ بھی جو استاد کی ویلیو ہے, جو پڑھانے والی ویلیو ہے, ہم کی نہیں ہو سکتی. ایسے ہی جیسے علم تھا جو بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ کی باتوں میں سے ایک یہ بھی کنکلوژن نکلتا ہے کہ عالم اور جاہل بالکل برابر نہیں ہو سکتے. ایک جگہ پر میں لیسن دے رہا تھا
تو بچوں کو میں نے کہا بیٹا اگر آپ کے ایگزام لیے جائیں, اگر آپ کا امتحان لیا جائے اور امتحان میں اگر آپ کا 0 نمبر آ جاتا ہے تو باہر سڑک پر جانے والا کوئی ریڑی والا یا کچھ والا جو ان پڑھ ہے اس کو بھی کہیں بیٹا آؤ بیٹھو امتحان میں بیٹھو اور نمبر 0 لینا ہے, تو وہ بھی 0 نمبر لیتا ہے, آپ بھی 0 نمبر لیتے ہیں, تو میرے خیال میں وہ کوئی فرق ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم جاہل برابر نہیں ہوتے. تو عالم وہی ہے جس نے علم حاصل کیا, جس ڈگری نے کچھ لکھا ہے کچھ سکھایا ہے, وہ علم زمرے میں آتا ہے. تو بالکل بہت اچھی ڈیفینیشن آپ نے کی, بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا. یقین ہمارے جو سننے اور دیکھنے والے ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو طالب علم ہیں, والدین ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کو بھی اس چیز کا مزید یہ پتہ چلا کہ علم ہے کیا دراصل, کیا وہ کتابی باتیں ہی رہی ہم سنتے ہیں یا سنا دیتے ہیں, کیا وہی کچھ علم ہے یہ ہے. تو علم یہ کس طرح سے ہم کیسے ہمارے اندر آ سکتا ہے, کیسے ہم وہ حاصل کریں, وہ انوائرمنٹ کس طرح سے کریٹ سکتے ہیں. بہت اچھا آپ نے سوال کر دیا, اور آج اس چیز کی ضرورت بھی ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس علم کی بات میں نے کی ہے وہ انسان میں آتا کیسے. تو سر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے علم, ایک ہے حکمت اور علم. یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. جو صرف اور صرف آپ کا علم ہوگا, جو آپ کا, اگر آپ کچھ لکھیں ایک کاپی پہ, ایک آپ لکھیں علم, دوسرا آپ لکھیں حکمت اور علم. جو علم ہوگا وہ آپ کو ڈگری جو آپ کی ہے وہی ہے. جو صرف علم ہے وہ آپ کا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, علم و حکمت, ٹھیک ہے سر. وہ آپ کا صرف اور صرف ایک رسید ہے جو آپ کے پاس ہے, وہ علم ہے. وہ آپ کو جب آپ ڈگری کال کرتے ہیں آپ کو مل جاتی ہے. لیکن جو حکمت اور علم ہوتا ہے, اصل جو چیز ہے وہ آپ کو ڈگری کے ساتھ نہیں ملتا. وہ آپ کو یونیورسٹیز میں پڑھ کر بھی نہیں ملے, وہ آپ کو کالجز میں پڑھ بھی نہیں ملے گا. ساری عمر تگو کرتے رہے سر, پھر بھی آپ کو حکمت اور علم نہیں ملے گا. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب یہ حکمت اور علم کیسے آئے؟ اب دیکھ لیں, آپ سارے فلسفے پڑھ کر دیکھ لیں, سب جو بھی آپ کے جتنے بھی ادب کے گزرے بڑے مصنفین, ان کی رائے پڑھ کر دیکھ لیں, ان کی ساری آراء پڑھ کر دیکھ لیں, آپ شعراء کی شاعری پڑھ کر دیکھ لیں, ہر چیز پڑھ کر دیکھ لیں, شاید ہی آپ کو اس چیز کا جواب ملے جس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں, سبحان اللہ, قصص ہے. تو اس میں اللہ رب العزت نے 14 آیت نمبر ارشاد فرمایا, وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم حکمت اور علم چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے یہ کہ تم کالج جاؤ, یونیورسٹی میں جاؤ اور ڈگریاں لو, پیسے دو, لاکھوں فیسیں دو, ایک انوائرمنٹ میں بیٹھ جاؤ, اسی میں بیٹھ جاؤ. نہیں, جو حکمت اور علم ہے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا, یہ احسان کرنے کے ساتھ آتا ہے, یہ دوسروں کے ساتھ بھائی کرنے کے ساتھ آتا ہے. اس کی میں ایگزامپل اپنے ناظرین و سامعین کو دیتا چلوں. دیکھیں آپ کے والدین, میرے والدین, آپ کے والدین معاشرے میں چلے جائیں, جو آپ بزرگ حضرات ملتے ہیں, ان نے کسی سے ڈگری نہیں حاصل کی, ایسے ہی, لیکن ان کے پاس علم ہوتا ہے, ان کے پاس حکمت ہوتی ہے. گاؤں کا وڈیرا ہوتا ہے, وہ فیصلے کرتے ہیں, بڑے بڑے پروفیسر حضرات, بڑے بڑے پرنسپل حضرات اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ چٹان پر جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا, ماتھا نہیں دیکھا ہوا, سر وہ فیصلے کرتا ہے. کیوں؟ وہ لوگوں کے ساتھ بلائی کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہے, وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے. کسی بیچاری کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, اس کی ہیلپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. اتنا مطلب ان پڑھ ہو کر بھی آپ کے معاشرے میں سارے بڑے بڑے حضرات, جو بڑے بڑے اپنے آپ کہتے ہیں پھنے, ہاں جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں, علم کے جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں, ان کے آگے بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے والا وہ آپ کا گاؤں کا ان پڑھ چودھری ہوتا ہے. بالکل. اور آپ کے والدین, آپ کا زندگی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کرتے ہیں, اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور پائیدار. آپ کو پھر وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں. لیکن کل کو جب آپ بڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں, یار میرے والد نے, میری والدہ نے میرے لیے اچھا ڈیسیجن لیا ہے. یہ ایک شادی ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے, اس میں جہاں ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کہتے ہیں میری ماں نے, میرے باپ نے غلط فیصلہ کر دیا. اگر وہ خود شادی کریں گے تو اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے ہیں, اخبارات دیکھ لیں, گوگل سرچ کر لیں. اگر والدین فیصلہ کریں اس
کے بھی آپ گل سرچ کر لیں اور اس کے پرسنٹیج دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے خود جنہیں شادی کی ہے اور وہ ناکام ہو گئے، جن کے والدین نے فیصلے کی. کیا ہے یہ؟ ایسے ہی یہ حکمت اور علم جو ہے یہ رب فرما رہا ہے، یہ بلائی کرنے کے ساتھ آتا ہے. سبحان اللہ. ڈگری کے ساتھ جو آپ کو ملے گا وہ صرف علم ہوگا، آپ کا نام لکھا ہوگا ڈاکٹر فلاں فلاں، جی. آپ کا ہوگا وکیل فلاں فلاں. جو بندہ ایک حکیم لے لیں آپ، ہاں ہاں. حکیم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حکمت والا. ٹھیک ایسے سر، آپ دیکھیں حکیم کے پاس جاتے ہیں، حکیم کیا کرتا ہے؟ آپ کی نبض کو پکڑے گا، جی. نبض کو پکڑنے کے بعد آپ کے مرض کی تشخیص کرے گا، ایسے ہی. تشخیص کرنے کے بعد آپ کو وہ میڈیسن دے گا، آپ کو علاج بتائے گا. ٹھیک ہے سر. جی. وہ کیوں اس سے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کی بنسبت حکیم پیسے لیتا ہے، جی. لوگوں کا فری علاج کر دیتا ہے. پرانے زمانے کی یہاں پہ اگر بات لے آئے تو جتنے بھی حکامات تھے وہ سارے کیا، وہ کوئی غریب آ گیا اس کا فری علاج کر دیا کرتے تھے، ایسے ہی. احسان کر دیا کرتے تھے، بلائی کر دیا کرتے تھے. پھر ہوتا کیا تھا؟ وہ صرف نبض پکڑتے، کوئی ان کے پاس مشینری جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی چیز. لیکن کیا نبض پکڑی، تشخیص کی، علاج بتایا، بندے کو آرام آ گیا. کوئی آپریشن نہیں ہوتا تھا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ اللہ نے اس بندے کو حکمت عطا کر دی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. وہ ایک ان کو دنائی، اور جس طرح میں یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں، حکیم الامت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، حضرت اقبال جو ہیں وہ بھی بڑے دنا تھے. حکیم الامت کا ان کو لقب ملا ہے. سر یہ چھوٹا لقب نہیں ہے، امت کا حکیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے علامہ اقبال نے اس وقت کے دور میں لوگوں کے ساتھ بلائی کی، لوگوں کے کیس فری میں لڑے. اللہ نے یہ حکمت عطا کی کہ امت کا حکیم بنا دیا. اور امت کا حکیم کس سے کہہ رہے ہیں کہ امت کی نفس پر انہوں نے ہاتھ رکھا اور پھر تشخیص کی کہ مرض کیا ہے. پھر مرض بتایا لوگوں کو کہ اس امت میں مرض یہ ہے کہ ان میں عشق رسول کم ہو گیا ہے، ادب رسول کم ہو گیا ہے، محبت رسول کم ہو گئی ہے. پھر اس کا علاج بھی بتا دیا کہ محمد سے وفات یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ. یہ حکمت کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہ وہ بیرون ملک پڑھ کر آئے، ان کے پاس آئی نہیں، بہت لوگ پڑھ کر آئے وہاں سے. ٹھیک ہے. تو سر یہ جو حکمت ہے، یہ جو دنائی ہے، علم ہے، احسان کرنے کے ساتھ ہے، لوگوں کا بلا کرنے کے ساتھ. بالکل جی، بہت اچھی باتیں. اور ہمیں پتہ چلا کہ علم ہے کیا، یہ کیسے آتا ہے، اور کون کون سے ذرائع ہیں. دراصل دنیاوی ڈگریاں مل جاتی ہیں اور دنیا کا کام بھی چل جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ آخرت کے لیے کیا ہے. صرف دنیا کے لیے ہی وہ علم حاصل کیا، یا آخرت کے لیے بھی کچھ آپ نے بچا کے رکھا؟ مزید باتیں کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. دوبارہ سے ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا اور اپنے ساتھ کا احساس دلاتے رہیے گا. مجھے کلیم زیادہ کہتے ہیں جبکہ پروگرام آپ سن رہے ہیں رائے. اور اس وقت ہم آفس چکے ہیں، لیکن بہت پیاری اور سلجھی ہوئی گفتگو ہو رہی ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ ہمیں جان کر چکے ہیں، پھر پر ان کا نام لینا کہ جان طاہر ہمارے ساتھ پروگرام کو پسند کریں. ملک اظہر کہتے ہیں سلام کھاریاں بیر جان. اس وقت میں پیرس سے آپ کو رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کا پیرس والوں کو، تمام بھائیوں کو سلام. چودھری مقدس بلال ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ ٹاپک، اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرام بلال، مقدس بلال فرام اوسلو ناروے. تھینک یو جی، آپ نے اتنی دور سے ہمیں جوائن کیا. محمد عرفان نے ہمیں جوائن کیا ہے، سلام کہتے ہیں، بہت شکریہ. روزینہ راؤ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا. آپ نے کہا واو زبردست، بہت اچھا پروگرام، بہت شکریہ. محمد ابراہیم ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جناب پروگرام بہت ہی اچھا ہے آپ کا بہت شکریہ. ذیشان اوان ہمارے ساتھ، اور آپ نے کہا کہ کیا حال ہے آپ کا. جی، یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کا کچھ تعارف ہمیں دے دیں، گجرات کی وہ جو ہستی تھی ان کے بارے میں وہ چاہ رہے تھے. اوکے. محمد عمران ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے بھی پروگرام کو پسند کیا. راشد ریاض ملک بھی پروگرام کو پسند کرتے ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جناب آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ماضی اور حال کے علم کے بارے میں، ماضی اور حال کی تعلیم کے بارے میں. ابھی تو ہم اس طرف بڑھے ہی نہیں ہیں، ابھی تو
عبدالرحمان صاحب نے ایک تمہید باندھی ہے پتہ چلے کہ وہ علم کیا ہے اور وہ علم کیسے آتا ہے اور ہم کس طرح کے علم میں گئے ہوئے ہیں, ہم کس طرح کے علم میں یہ اپنی کھوج لگا رہے ہیں, کامیابی نکال رہے ہیں. تو اصل علم ہے کیا؟ تو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نا مجھے تلفظ بہت پیار پڑ رہا ہے. سر کوئی ایسی بات تو جاری رکھیں. ماشاءاللہ سے عبدالرحمان صاحب کا جو علم ہے, ان کا جو نالج ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے نعمتوں سے نوازا ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہیں. ان کی گفتگو بہت مختصر لیکن پر اثر ہوتی ہے. اور کافی عرصہ پہلے جب ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. تو پہلی گفتگو, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ آواز اور انداز اور الفاظ کو ہی دیکھتے ہیں, ریڈیو کے لوگ تو بس کچھ اسی چیز کو, آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ الفاظ سے ایک تصویر بناتے ہیں, پھر اسی تصویر کو ہم سب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. تو جب میری ملاقات ہوئی عبدالرحمان صاحب سے تو میں واقعتاً بہت متاثر ہوا آپ کی گفتگو سے. اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آج مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ماضی کا علم کیا تھا اور حال میں کیسا علم جا رہا ہے. ماضی کے لوگ کامیاب تھے یا ناکام تھے, آج کے لوگ کیا ہیں, کیا صورتحال ہے. ماضی میں جب ہم وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک استاد پڑھا دیا کرتا تھا, وہ نیچے مٹی پر ہی بیٹھ کر وہ پڑھ لیا کرتے تھے, اور آج اے سی وغیرہ سب کچھ ہے ہمارے پاس. تو کیا فرق ہے کل کی اور آج کی تعلیم کا, جنریشن کا؟ تو وہ ساری گفتگو ہم کریں گے جناب. ابھی ہم دوبارہ موو کرنے والے ہیں ریڈیو کی طرف, اور اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہو تو وہ ضرور آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ابھی ہم 5 بجے تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک لسننگ ہمارا کھالیاں FM 97. میں ہوں آپ کا میزبان کلیم زیاد, جبکہ پروگرام آپ سن رہے ہیں رائٹ ڈائریکشن. اور رائٹ ڈائریکشن میں آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے, بہت ہی اچھے انداز سے بات کرنے والے اور بہت خوبصورت تمہید کے ساتھ جس طرح سے آج کے پروگرام کا آپ نے آغاز کیا, جناب عبدالرحمان صاحب تشریف فرما ہے. اور ہم بات کر رہے ہیں آج ماضی اور حال کے علم کے بارے میں, کہ ماضی میں کیسا علم ہوا کرتا تھا, لوگ کس طرح سے علم حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے تھے, کوشش کرتے تھے, اور ان کو کیا ملتا تھا. تو آج کے دور میں, آج کے سوشل میڈیا کے دور میں, جس طرح سے ہر چیز بہت فاسٹ ہو چکی ہے, گھر بیٹھ کے آپ علم حاصل کر رہے ہیں, تو یہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کی تعلیم, پہلے کا علم بہت اچھا تھا, آج کا اچھا تھا, اس میں کیا فرق آ گیا دن گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو اس حوالے سے مزید آگے بڑھتے ہیں, اور میں عبدالرحمان صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ ماضی اور حال کا جو علم ہے کیا سمجھتے ہیں, کس نظر سے آپ دیتے ہیں؟ جی بہت ہی اچھا. آج آپ نے جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی, ٹاپک اچھا رکھا, ایک اچھا عنوان ہے جس پر بات کرنی چاہیے اور ضرورت بھی ہے اس چیز کی اس دور کے اندر. تو میں اپنی اس سوال کا جو جواب ہے وہ اپنے اقبال کے شعر سے دینا چاہوں گا. بڑا ہی خوبصورت اقبال کا شعر ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, آشنا کرتے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, اس طرح تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو, تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اقبال نے اس شعر میں سارا ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا جواب دے دیا ہے کہ تو جو ہے وہ کتاب خواں ہے لیکن صاحب کتاب نہیں. تمہارے اندر جو ہے وہ علم کی تڑپ, وہ علم کی جستجو وہ نہیں ہے. اچھا سر, آپ یاد رکھیے گا کہ جو علم کی پہلی منزل ہے وہ معرفت ہے. اب بات کر رہے ہیں کہ آج کا علم اور ماضی کا علم. ماضی کا علم کیوں بہتر تھا؟ کیونکہ ماضی کے علم میں جو لوگ ہوا کرتے تھے, جو اساتذہ ہوا کرتے تھے, جو طلبہ ہوا کرتے تھے, ان کے اندر ایک معرفت ہوا کرتی تھی.
اپنی پہچان ہوا کرتی تھی، خود ہی ہوا کرتی تھی، واہ واہ، خود ہی. واہ اچھا، اقبال نے اپنی ایک خودی کا فلسفہ بھی بیان فلسفہ، کیا، جی آپ نے بھی پڑھا، سب لوگ پڑھتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، اور خودی کا مطلب بتا دیا کہ خودی کیا ہے. کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر. تو میں یہاں پہ یہی جو ہوتی تھی، اور وہ اپنی ذات کو پہچان لیتے تھے. آج کا طالب علم اپنی ذات کو ہی نہیں پہچان رہا. آج کا جتنا بھی جو ریسرچر ہے، جو بھی بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان کے پاس وہ نالج، وہ ڈگری، ہر چیز ہے، لیکن اپنی ذات سے وہ بہت دور ہے. اپنی ذات کی معرفت ہی نہیں، ان کے اندر وہ خود ہی نہیں. جو اقبال نے کہا تھا کہ تم اپنے اندر خودی کو لاؤ. جب خودی کو لاؤ گے، جس طرح کہ ایک قول ہے، من عرف خودی، جس طرح کہ میں نے بات کی، اقبال نے بھی خودی کو کہا کہ خودی ہے کیا. خودی ہمارے ہاں جس طرح کے تنقید کا معنی لوگ غلط لیتے ہیں، اسی طرح خودی کا معنی بھی غلط لیا جاتا ہے. تو خودی کا معنی لوگ لیتے ہیں تکبر، غرور، انا، یہ چیزیں لیتے ہیں. لیکن خودی جو ہے، یہ اصل میں اپنی ذات کا مکمل شعور، اپنی ذات کا حد سے بڑھتا ہوا احساس، اس کا نام خودی ہے. اچھا، خودی جو ہے یہ حیات کا دوسرا نام ہے. خودی ذوق تسخیر کا نام ہے، خودی ذوق طلب کا نام ہے، ذوق تمنا کا نام ہے. ٹھیک ہے سر. خودی یقین کی گہرائی کا نام ہے. جب انسان کے اندر یقین کی گہرائی پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر پھر معرفت پیدا ہو جائے گی. جب اس کے اندر معرفت پیدا ہو جائے گی تو اصل علم جو ہے وہ حاصل کر لے گا. ایسا ہی ہے. جو پرانے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ معرفت کیا کرتے تھے. اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر وہ خود ہی سیکھتے تھے. اپنی ذات کا مکمل شعور، مکمل ادراک ان کو آ جاتا تھا. جو اساتذہ ہوتے تھے، ان سے متاثر ہو کر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اندر خود ہی لے آتے تھے. یاد رکھیں، جو بندہ اگر اپنے کسی بڑے سے، کسی اپنے اسلاف سے، کسی اپنے ٹیچر سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے بھی جو اسٹوڈنٹ ہوں گے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ طالب علموں کو سبق دے رہے ہیں، تو آپ کو کسی سے متاثر ہونا پڑے گا. اگر آپ نہیں متاثر ہوں گے تو آپ اپنے طالب علموں کو بھی متاثر نہیں کر سکتے. اگر آپ متاثر ہو چکے ہیں تو آپ وہ صرف ایک طالب علم کو متاثر نہیں کریں گے، اس کی قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کو متاثر کریں گے. ایسے ہی. کیا بات. تو سر، یہ ماضی کو جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے اندر یہ ایک تڑپ پیدا ہوتی تھی خودی کی. اور یہ خودی یہ کیسے آتی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، خودی کیسے آتی ہے؟ یاد رکھیں، اس کے 3 مراحل ہیں. 3 مرحلوں سے ہو کر پھر خودی آتی ہے. خودی ایسے نہیں آ جاتی کہ ایک بندہ بولے کہ میں یہ آج شام کو بیٹھوں گا خود ہی لے لوں گا. خودی ایسے نہیں آتی. سر، خودی کے 3 مراحل ہیں. وہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے اطاعت الہی. جو بندہ اللہ کی اطاعت، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے فرما دیا ہے، بندہ وہی عمل کرے گا، بالکل خودی آئے گی. یہ ایک مرحلہ ہو گیا. دوسرا ضبط نفس. اپنے نفس کے اوپر اس کا ضبط، کنٹرول ہونا چاہیے، ایسے ہی پھر خودی آتی. تیسرا نیابت الہی. یہ جب تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر انسان میں خودی آتی ہے. اور پرانے زمانے کے جو ہمارے جتنے بھی شیوخ تھے، جو اسلاف تھا، ہمارے ٹیچر تھے، آباء و اجداد تھے، بزرگ تھے، ان کے پاس یہ تینوں مراحل ہوتے تھے. ان کے گزر کر ان کے اندر خودی آتی. پھر جب خودی آتی تو پھر خودی کے ساتھ وہ ان کے پاس وہ علم آتا جو اصل علم نافع ہے، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. علم تو ہے لوگوں کے پاس، صحیح، لیکن وہ نافع نہیں ہے، نقصان والا ہے. وہ لوگوں میں غرور تکبر لا رہا ہے. علم، میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، بہت اچھا ان کا جملہ قول ہے. آپ فرماتے تھے جو علم ہوتا ہے وہ انسان میں عاجزی پیدا کرتا ہے. اگر انسان میں عاجزی پیدا نہ کرے تو وہ علم ہے ہی نہیں. وہ تو نقصان پہنچائے گا، اس کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس کے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پرانے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان میں خود ہی ہوا کرتی تھی، اپنی ذات کی معرفت ہوا کرتی تھی، اپنی ذات کا شعور ہوا کرتا تھا، اپنی ذات کا بڑھتا ہوا احساس ہوا کرتا تھا. تو اس وجہ سے وہ لوگ کامیاب تھے. اور آج ہم بھٹک رہے ہیں اتنی ڈگریاں لے کر، ہمارے پاس اتنی فائلیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہمیں اپنی ذات کا شعور نہیں، ہمیں اپنی ذات کا ادراک ہی نہیں ہے. تو جب تک یہ نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں تب تک ہمارا جو علم جو ابھی کا ہے حال کا، یہ ہمارا ہمیشہ ڈیفرنس رہے گا ماضی کے علم کے ساتھ. یہ یہاں پر جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے جی سر، کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر، وہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک استاد صاحب بیٹھے ہیں اور طالب علم بیٹھے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو 5 بڑے لوگ اس دور کے آج فارسی میں ایسی بات کرتے ہیں، میں لاجواب ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میری ملاقات ہوئی ان بزرگوں سے، اور وہ فارسی کے بڑے، عربی کو وہ جانتے ہیں اور بہت سی زبانوں کو وہ جانتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا؟ آج ہر بندہ سوشل میڈیا کی طرف موو کر گیا ہے.
अपने आप को देखने की बजाय दूसरों को देखी जा रहा है, उनको कॉपी कर रहे हैं और अपनी पहचान भूल गया। असल में ये भी एक मेरे ख्याल में इसके अंदर जो रुकावट और जो वजूहात हैं उनका भी जिक्र भी करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन सी रुकावटें हैं जिसकी वजह से माजी और हाल के दरमियान काफी गैप आ चुका है। वैसे होना नहीं चाहिए कि हर दौर में इंसान को वक्त के साथ साथ अपने इल्मी लिहाज से जो तकाजे हैं वो पूरे करते रहना चाहिए, लेकिन कहीं सोशल मीडिया तो आड़े नहीं आ गया कि जिसकी वजह से इंसान ने अपने आप को, अपनी खुदी को, मार्फत को खत्म कर लिया, पहचानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर मैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर ही बैठे हुए हैं, तो मैं सोशल मीडिया को दोष नहीं देना चाहूँगा। ठीक है, मैं मुकम्मल तौर पर ये इस चीज़ से बिल्कुल अग्री नहीं करता, इसमें सोशल मीडिया का कसूर है। इसमें मैं अगर बात कहूँ बड़ी ही माजरत के साथ, मैं 100 दफ़ा माजरत करता हूँ ये बात करने से पहले, ये मेरा अपना नजरिया है। अकॉर्डिंग टू मी इसमें कसूर हमारे असातिज़ा का भी है। देखिए सर, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि दरख्त के नीचे बैठकर तालिबे इल्मों को वो दर्स दिया करते थे और वो दर्स जो है वो उनको अपना लिया करते थे और वक्त के महान इमाम बन जाया करते थे। आज के चीफ जस्टिस, आज के जनरल वही तो हैं। लेकिन सर वो क्या होता था, वासिफ अली वासिफ साहब ने बड़ा ही प्यारा जुमला कहा और मुझे याद आ गया यहाँ पर कि रूह की गहराई से निकलने वाले अल्फाज वो अगले की रूह की गहराई तक जरूर पहुंचते। वाह, ठीक है सर। आज का जो उस्ताद है आज का, वो रूह की गहराई से बात नहीं करता। सर अगर आप जुबान से बात करेंगे ना तो अगला कान से सुनेगा, अगर दिल से करेंगे तो दिल से सुनेगा, लेकिन जो अगर रूह के साथ इंसान बात करे, अगले की रूह में वो चीज जो है वो दाखिल हो जाती है, वो चीज शामिल हो जाती है। और ये भी याद रखें, जो इल्म है वो नूर है। सुभान अल्लाह, ये नूर रोशनी है, जिस तरह ये अभी रोशनी है, सूरज की रोशनी है, चांद की रोशनी है। तो याद रखें कि जो ये इल्म जो है ये किसी पिज्जा, बर्गर, सैंडविच का नाम नहीं कि आपने खा लिया आपके जिस्म के अंदर चला गया तो हमने इल्म हासिल कर लिया। सर इल्म नूर है और नूर जो है ये रूह में बसता है, वाह वाह, जिस्म में नहीं बसता। इस ताल्लुक रूह के साथ है। और रूह के साथ कैसे आएगा? जब उस्ताद हमारे जितने भी असातिज़ा हैं वो रूह से बात करेंगे, उनको वो अपनी पे की टेंशन ना हो। वो जो दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ाया करते थे टेंशन नहीं होती थी, वो फीस सबीलिल्लाह पढ़ाया करते थे। मेरे जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह साहब रज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इतने बड़े महान शख्सियत बने जिनको लोग आज याद करते हैं, उनके जो वालिद साहब थे ना, उनके जो दादा जान थे, वो क्या किया करते थे? वो लोगों के घरों में जाकर दस्तक दिया करते थे और कहते थे कि तुम अपने बच्चों को हमारे पास लेकर आओ। लोग कहते थे कि हमारे पास पैसे नहीं पढ़ाने के लिए, वो कहते थे मैं अपनी तनख्वाह में से पैसे दूंगा, बैग भी लेकर दूंगा, किताबें भी लेकर दूंगा। तो सर आज तो हमारी यूनिवर्सिटी में उस वक्त तक क्लास में नहीं बैठाया जाता जब तक फीस ना अदा कर दी जाए। तो ये जो दरख्तों के नीचे बैठने वाला जो ताल्लुक है, ये मेरे हुजूर ज़ालुम्मत भी फरमाया करते थे कि मदरसा किसी ईंट से बने हुए मकान दीवार का नाम नहीं है। मदरसा उस चीज को कहते हैं जहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का ताल्लुक हो, जहाँ पे सीखने और सिखाने का ताल्लुक हो। बिल्कुल। आज के दौर में अगर दरो दीवार और टाइल्स लगी हैं और अच्छे अच्छे रूम्स बने हैं, एसी लगे हुए हैं, तो वहां पे वो गहराई से बातें नहीं की जा रही। बड़ी माजरत के साथ मैं हारे की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत अगर हम देखें तो अक्सरियत ऐसे ही हो रहा है। तो सर ये जो माजी के जितने भी हमारे बड़े बड़े असलाफ हैं, शयूख हैं, उनके असातिज़ा का बड़ा किरदार है। सही। असातिज़ा रूह से बात किया करते थे, वो रूह से उसको जो है वो कबूल कर लेते, फिर नस्लों में ये बात चलती, और आज वो बात जो है वो नापैद हो। और आज हम उनका नाम लिए बगैर रह भी नहीं सकते हैं कि वो लोग जिन्होंने इतनी मेहनत से और दिल से पढ़ाया, और वो लोग जिन्होंने बहुत ही कठिन लम्हात में वो इल्म हासिल किया और अपने अंदर समोया, तो वो लोग वक्त के वाकई इमाम बन गए। तो कौन कौन से तबकात हैं जो इसमें शामिल हो चुके हैं ये इल्म सीखने, सिखाने और आगे पहुंचाने के सिलसिले में? वो कौन कौन से तबकात आप किन का जिक्र करेंगे? बस यूं समझे कि आज जिस तरह से आपने कहा कि आज का इल्म और माजी का इल्म वो नहीं रहे, आज हम भटक रहे हैं, तो इस भटकने में कौन कौन से तबकात जो हम समझते हैं कि कसूरवार हैं? देखिए, अगर कसूरवार की बात की जाए ना, तो इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम तलबा को कसूरवार ठहरा दें तो ये बड़ी ज्यादती होगी। इसमें सिर्फ जिसका मैंने असातिज़ा का यहाँ पे जिक्र किया, उनकी बात को अटेम्प्ट किया, अगर यहाँ पर सिर्फ असातिज़ा को ही कसूरवार ठहरा दिया जाए तो ये भी ज्यादती होगी, जुल्म होगा। अगर मैं सिर्फ पेरेंट्स को दोष दूं तो ये भी जो है वो जुल्म और ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि तीनों जो तबके हैं ये कसूरवार हैं।
اساتذہ بھی اس میں قصوروار ہیں، اس میں طلباء بھی قصوروار ہیں، اس میں ہمارے پیرنٹس بھی قصوروار ہیں. اساتذہ کی میں نے بات کر دی، جس طرح یاد رکھیں کہ جو ٹیچر انفارمیٹو ہوتا ہے لیکن انسپائرنگ اس میں نہیں ہے، انٹرسٹنگ نہیں ہے ٹیچر، وہ ٹیچر کبھی بھی طالب علموں کو علم نہیں دے سکتا. اس کے پاس خود نالج ہے اور آپ معذرت کے ساتھ آج کے دور میں وہ نالج بھی نہیں ہے ٹیچروں کے پاس. جس ٹیچر کے پاس نالج ہے اور وہ انسپائرنگ نالج نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر؟ صحیح. تو اس میں ٹیچروں کا بھی، اساتذہ کا بھی قصور ہے. دوسرے نمبر پہ پیرنٹس، ان کا بڑا قصور ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا، جو اتنے زیادہ لوگ آپ جن کا نام لے رہے ہیں، بڑے بڑے شیوخ گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کے پاس نالج کیسے آتا تھا؟ جب وہ کسی مدرسہ میں پڑھنے سے پہلے اپنے گھر میں رہتے تھے نا، تو والدین کی تربیت کیا کرتے تھے. حضور غوث پاک کی ہم مثال لے لیں، بڑی مشہور ہے کہ ماں نے ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب بھیجا، ابھی وہ اسکول مدرسہ میں نہیں گئے، ابھی وہ گھر میں ہی تھے، ماں کی گود میں تھے اور ماں کے ہی مدرسہ میں تھے. ادھر سے ہی تربیت مل گئی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یعنی جو پہلی درسگاہ وہ تو ماں ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. تو ہمارے والدین نے وہ تربیت کرنا ہی چھوڑ دی ہے، اس لیے علم مفقود ہو چکا ہے. ہمارے والدین کیا کہتے ہیں، ہم نے فیسیں دے دی ہیں، اب اسکول کے پرنسپل جانے، ٹیچر جانے اور بچے جانے، یا اکیڈمی کے ٹیچر جانے، ٹیوشن کے ٹیچر جانے. ہمیں تو پوزیشن چاہیے اور بچے کے مارکس چاہیے، وہ علم نہیں چاہیے. ہمیں پوزیشن آ بھی جاتی ہے، پوزیشن آ جاتی ہے. اور یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اور یہ بات اہم ہے کہ ہم نے بھاری بھرکم جو فیسز ہیں وہ ادا کر دی ہیں، اپنا حق ادا سمجھ لیا، کر دیا. یعنی کہ اب وہ معذرت کے ساتھ خواتین کا کہ ان کا بچہ اتنی فیس دے رہا ہے، اگر 20,000 تو ہمارا بچہ 50,000 میں پڑھے گا، تو وہ فیسز بھی دی جا رہی ہیں، تو اور رزلٹ بھی مل رہا ہے ان کے توقع کے عین مطابق. تو لیکن وہ بچہ وہ پروسیس جو ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے، وہ کارکردگی نہیں دکھا رہا ہے، وہ ابھی سارا کچھ پروسیس میں جا رہا ہے کہ وہ فیس بھی گئی، وہ سب کچھ. تو کیا ہم بچے کو کیا بنا رہے ہیں، یہ بھی اہم بات تھی. جی، اس میں والدین کا بہت قصور ہے. ان کو چاہیے کہ وہ بچوں پر جو ہے وہ نظر رکھا کریں، بچوں کو گھر میں تربیت کیا کریں. یاد رکھیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں 7 گھنٹے گزارتا ہے، باقی گھنٹے وہ گھر میں گزارتا ہے. وہ اسکول سے زیادہ گھر میں سیکھ سکتا ہے، لیکن اگر ہم سکھائیں، ہم سکھاتے ہی نہیں. سوشل میڈیا کی جس طرح آپ نے بات کی ہے، واقعی قصور ہے سوشل میڈیا کا، لیکن ہم اسے فل نہیں کہہ سکتے. اگر والدین وہ سوشل میڈیا کے استعمال کا قصور ہے وہ، لیکن اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے تو بچہ غلط استعمال نہیں کرے گا. یہ آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر والدین نے تربیت ہی نہیں کی اور اپنا وہ جاب میں ہی مصروف رہا، والد اور والدہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رہی ساری عمر، تو بچے کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی. اچھا، میں نعمان صاحب یہاں پر یہ بھی پوائنٹ نوٹ کروں گا، ایک بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، ماں باپ ان کو انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں، جب وہ گرنے لگتا ہے تو وہ ماں باپ بھی بڑے بےتاب ہوتے ہیں اور بڑے پریشان کہ بچہ گر گیا. تو اصل وہ جو زمانے میں جو بچہ گر جاتا ہے یا کسی کی نظروں سے گر جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی والدین کو سوچنا چاہیے کہ وہ انگلی پکڑائے رکھنا چاہیے تاکہ بچہ زمانے میں کہیں ٹھوکر نہ کھا دے. بالکل بات ٹھیک ہے کہ اس میں والدین کو جو ہے وہ خصوصی توجہ دینی چاہیے. اس دور میں ان کو ٹائم دینا چاہیے اپنے بچوں کو. اور جس طرح بات میں نے کی، اساتذہ کا بھی قصور ہے. جی، ٹرائی اینگل تینوں کا ہے. اب رہ گئے پیچھے طلباء، جن کے کانوں کے جب یہ سماعتوں کے حوالے یہ الفاظ جب جائیں گے تو بڑا ان کو غصہ آئے گا اور بولیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو اصل میں اگر دیکھا جائے تو طلباء کا اس میں بہت زیادہ قصور ہے. کیسے قصور ہے؟ طلباء میں اب وہ ادب نہیں رہا. سر، جو علم ہوتا ہے وہ ادب کے ساتھ آتا ہے، بغیر جو ادب کے ہے وہ علم آ ہی نہیں سکتا. ڈگری آ سکتی ہے سر، اور وہ آتی ہے، آ بھی جاتی ہے، اچھے مارکس بھی آ جاتے ہیں رٹے کے ساتھ، لیکن جو علم ہے، جو میں نے بات کی روح کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ ادب کے ساتھ آتا ہے. بالکل. وہ کس طرح؟ میں یہاں پہ ایک مثال دینا چاہوں گا. حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب، بڑا نام ہے، تفسیر ضیاء القرآن انہوں نے لکھی 5 جلدوں میں. تفسیر ضیاء النبی حضور کی سیرت پر انہوں نے لکھی 7 جلدوں میں، اور اس وقت ان کو حکومتی ایوارڈ ملا اردو ادب میں. اتنے اچھے الفاظ کا مجموعہ ہے. تو سر، یہ ایک دفعہ اپنے شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے حضور پیر سیال لجپال. ان کے پاس جب وہاں پہ تشریف فرما تھے تو وہاں کے چند لوگ آئے ساتھ والے گاؤں کے، تو آ کر گزارش کرنے لگے کہ ہمارے علامہ صاحب نے تقریر کرنے کے لیے آنا تھا، کسی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، تو آپ ہمیں کوئی بندہ دیں، کوئی بندہ آئے اور ہمارے پاس آ کر گفتگو کرے. اب جو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب تھے، وہ ان کے شیخ تھے، بڑے تھے، ان کے استاد تھے. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کرم شاہ جی دوڑیے
دوڑ کے جا کے تقریر کر کے آؤ. اچھا اتنا سنا تو پیر کرم شاہ صاحب جو وقت کے بہت بڑے ایک نام ہے جن کو ضیاء امت کی روشنی کا لقب ملا ہے, انہوں نے دوڑ لگانا شروع کر دی. اب وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ کہنے لگے پیر صاحب ہم نے سواری لائی ہے, سواری پر بیٹھ کر چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, میرے شیخ نے فرما دیا ہے دوڑ کر جاؤ, اب میں دوڑ کر ہی جانا ہے. حالانکہ وہ ایک محاورہ تھا سبحان اللہ کہ جلدی جائیے. سبحان اللہ. تو یہ سر ادب تھا. جب ادب آیا نا, انہوں نے پھر 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر ضیاء القرآن لکھ دی, انہوں نے 7 جلدوں پر مشتمل ضیاء النبی لکھ دی, اور پوری امت اس وقت ان کتابوں سے استفادہ کر رہی ہے. سبحان اللہ, یعنی سبحان اللہ. ادب جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جی, با بالکل. ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو بالکل. جو طلباء ہیں ان میں جس طرح آج کل آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, سر آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی ٹیچر ہیں, میں بھی ٹیچر ہوں, اور ہم بہت سارے ویڈیوز کلپ ہمارے پاس پہنچتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کلاس میں ٹیچر لیسن دے رہا ہوتا ہے تو بچے کیا بیہیو کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کی وہ آوازیں کستے ہیں, تو یہ بے ادبی ہے. تو سر اس طرح کی بے ادبی کرنے سے علم نہیں آتا. نہیں آتا. یاد رکھیں جو علم ہے یہ ہمیشہ جو بچہ با ادب ہوگا اس کو ہی آئے گا. اس کی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, استاذ تھے, صحابہ ان کے شاگرد تھے. صحابہ جو ہے وہ ادب میں آ کر, اکثر صحابہ کے ذہنوں میں سوال آتا لیکن وہ نہیں کرتے تھے. وہ یہ سوچتے تھے اگر میں نے سوال کر دیا نا تو یہ نہ ہو کہ کوئی گستاخی ہو جائے, کوئی بے ادبی ہو جائے. ہم شاگرد ہیں, جی بالکل, صفا اکیڈمی کے تھے وہ سارے شاگرد, کیا بات. تو وہ استاد تھے. لیکن پھر کیا ہوتا تھا, اللہ رب العزت جبریل کو بھیج دیتے, ہاں ہاں ہاں. جبریل آ کر وہ سوال کرتے اور آ سبحان کر اللہ. بیٹھنے کا انداز بتاتے کہ سبحان اللہ. کس انداز کے ساتھ تم نے اپنے ٹیچر کے سامنے بیٹھنا ہے, بڑی معذرت کے ساتھ. آج استاد جب لیکچر دے رہا ہو تو بچے توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں, تو یہ استاد کی انسلٹ ہے. اور جو بچہ استاد کی انسلٹ کرتا ہے, علم اس کے کبھی بھی اس کے سینے میں نہیں بسے گا, بالکل, کبھی بھی بہت روح صحیح. میں نہیں بسے گا. تو علم کا تعلق ادب کے ساتھ ہے. میرے اپنے تمام سننے والے ناظرین کو, سامعین کو میں یہی کہنا چاہوں گا, اگر کچھ بھی حاصل کرنا ہے, نالج کسی قسم کا بھی حاصل کرنا ہے آپ لوگوں نے, اس کے لیے ضروری ہے اپنے استاذ کا ادب. جی ادب نہیں کریں گے تو آپ کے پاس ڈگری آ جائے گی, وہ علم نہیں آئے گا جس کے لیے آج ہم رونا رو رہے ہیں. جی, بہت شکریہ, بہت خوبصورت باتیں. ادب اور کیسے آئے گا یہ بھی عبد الرحمن صاحب نے بتا دیا آپ کو. اور آج ہم بات کر رہے تھے ماضی اور حال کے علم کے بارے میں, ماضی اور حال کی تعلیم کے بارے میں. آج کا جو پی ایچ ڈی ہولڈر بھی پریشان کیوں, کہ یہ جو وجوہات تھیں, جو اس کے اندر رکاوٹیں تھیں وہ بھی ذکر کر دیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم بچا ہے اس حوالے سے آخر میں آپ کا جو پیغام ہے وہ کیا آج آپ دینا چاہیں گے, تاکہ اس کے بعد ہمارے آج کا کنکلوژن ہم نکالتے ہیں کہ وہ کیا نکلا, اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی, میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ احسان سب سے ضروری ہے. دوسروں کے ساتھ بلائی کریں گے تو آپ کے پاس وہ علم آ جائے گا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور جو ناپید ہو چکا ہے قسم کا. دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کی ہے کہ جو ٹیچر حضرات ہیں وہ خود جو ہے وہ عمل کرنا شروع کریں گے تو ان کی بات میں وہ اثر ہوگا کہ اگلے کی روح تک وہ بات جائے گی. صحیح. خود عمل نہیں کریں گے تو جتنا مرضی آپ کہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں وہ ہمیشہ عمل کریں. خود عمل کریں گے تو ٹیچر جو تلامذہ ہیں وہاں پہ بیٹھنے والے وہ بھی عمل کریں گے. اور سب سے بنیادی چیز جو میں یہ سمجھتا ہوں, آج کے دور میں کوئی بندہ بھی علم کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا. اچھا سر, بہت بڑی بات ہے یہ, علم کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا. کس سے پوچھو, مجھے بڑا اچھا یاد ہے کہ ہم بی ایڈ کر رہے تھے تو ٹیچر نے پوچھا کہ آپ بی ایڈ کیوں کر رہے ہیں, تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا. جی کس سے پوچھا آپ کیوں کر رہے ہیں, جی میں پروموشن کے لیے کر رہا ہوں. آپ کیوں کر رہے ہیں, جی میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جاب مل جائے. کوئی بندہ بھی سر نالج کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا. ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے, ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں کہ اچھا رشتہ آ جائے, ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں کہ ہماری پروموشن ہو جائے, فیس 5,000 اضافہ ہو جائے, سوری پے میں. ٹھیک ہے سر, کوئی بندہ بھی نالج کے لیے علم حاصل نہیں کر رہا. ایسے ہی ہے. اگر ہم علم کے لیے جس طرح کہ ہمارے اسلاف جو ہیں وہ ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل سفر کر دیا کرتے تھے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے, تو سر آج وہ چیز ناپید ہو چکی ہے. ہم نالج کے لیے نالج حاصل کر ہی نہیں رہے, علم کے لیے. ٹھیک ہے سر. اور ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم
جہاں پر دنیا کی ہر چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بھی دعا مانگی یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما؟ سر ہم بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اچھا رشتہ مل جائے، بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ یونان چلا جائے، اس کی ڈنکی چھک جائے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے بچے کے مارکس اچھے آ جائیں، اس کی پوزیشن آ جائے. لیکن والدین اپنے بچوں کے لیے یہ دعا بہت کچھ کرتے ہوں گے سر، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمارے بچے کے علم میں اضافہ فرما، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم کائنات ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. علم تو ہے تو سر یہ بات ہے کہ ہمارے والدین کو چاہیے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سر والد کی والدہ کی اپنے بچوں میں دعا قبول ہوتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں جہاں پر بہت ساری دعائیں کرتے ہیں یہ دعا کرنا شروع کر دیں، یا اللہ میرے بچے کو علم نافع عطا فرما، ایسا علم عطا فرما جس سے لوگوں کو نفع پہنچے. علم کی بھی اقسام ہوتی ہیں سر، اس میں علم نافع مانگنا چاہیے. اگر ہم دوسرا علم مانگیں گے جو جس سے ہمیں غرور پیدا ہو جائے گا، تکبر پیدا ہو جائے گا، ہم کسی بڑی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا. تو آج کی اس مجلس کا، اس ہمارے پروگرام کا یہی ہم کنکلوژن نکالتے ہیں کہ احسان کرنے سے علم آتا ہے، دعائیں کرنے سے علم آتا ہے، ادب کرنے سے علم آتا ہے، اساتذہ خود عمل کریں گے دوسروں کو بتائیں گے تو وہ علم آتا ہے. بالکل جی بالکل، بہت شکریہ جناب. آج کی اس خوبصورت محفل میں، آج کے اس خوبصورت پروگرام میں، رائٹ ڈائریکشن میں ایک بہت ہی زبردست قسم کے محقق، ایک اسکالر، ایک معلم جناب عبدالرحمان صاحب، ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو وہ مفید باتیں بتائیں جو کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں. تو سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رائٹ ڈائریکشن کا وقت 4 بجے سے 5 بجے تک ہوتا ہے. 5 بج چکے ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ یہیں تک. پھر کسی پروگرام میں ہم جناب کو دعوت دیں گے، یہاں پر کسی موضوع کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے. تو اب دیجیے آپ ہمیں اجازت، اور کیا کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کلیم ضیاء کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. اوکے جی، فیس بک والوں سے بھی اجازت چاہوں گا، اور جہاں کہیں رہیں خوش رہیں، اور اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی ضرور یاد رکھیں جو خوشیوں کو ترستے ہیں. مجھے، اپنے میزبان کلیم ضیاء کو اور جناب عبدالرحمان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.